बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़्याल तो मेरा ये था कि बस मैं मोहतरम शेख साहब से मुतल्लिक वीडियोस 3 ही करूँगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और इनबॉक्स के अंदर बाज़ सवालात आए, और जो ऐसे लोगों के साथ भी की तरफ से आए कि जो शेख साहब के मुरीद नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों की तरफ से आए जो मोहतरम शेख साहब के मुरीद हैं। उनका ये सारी फ़ीडबैक का मजमूआ ये था कि उनके ख़्याल के मुताबिक बाज़ चीज़ों को मैंने हल्का सा छेड़ा है और उसके मुतल्लिक बताया नहीं है, और बुनियादी अकायद के मुतल्लिक भी नहीं बताया। सच्ची बात ये है कि मैं ज़ाहिर है माशाल्लाह 17 साल का मेरा राब्ता है अल्लाह की मेहरबानी से शेख साहब के साथ, और मैं पढ़ने लिखने वाला और बहुत ज़्यादा बोलने के शौकीन आदमी हूँ, तो मैं कई दिन माशाल्लाह शेख साहब के मुतल्लिक बात कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे मौज़ूआत को ना छेड़ने की वजह ये है कि हमारे माशरे में ना एक मसला है। ये चाहें तो किसी एक आम बेअमल गुनाहगार इंसान को बहुत नेक आदमी समझ लें, और चाहें तो एक आदमी जो सच्चा हो लेकिन उसको वो अपना बयान ना दे या किस तरह कर दे, उसको बुरा भला करना शुरू हो जाए। तो इस सारी सीरीज़ के अंदर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये खुदा ना खास्ता ये अपनी यानी कि बीइंग उमर वाई की कोई इंट्रोडक्शन के लिए नहीं है। मैं मोहतरम शेख साहब के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है उसके मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 और जो बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक के अंदर टॉपिक्स का कहा गया है उसके मुतल्लिक बात करूँ। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि सवालात ये आए कि ये बात समझ नहीं आई कि फ़लसफ़ा नफ्सियात पढ़ने वाले का एक रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ की क्या वजह बनी और अभी तक वो उसको क्यों मानता है, जबकि जो ज़्यादातर जो स्पिरिचुअल सिलसिले के या तरीक़त के सिलसिले के लोग हैं वो तो किताबें वगैरह पढ़ते ही नहीं हैं और उनको तो पसंद ही नहीं होती इस तरह की इल्मी बहसें और सारा कुछ। तो हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा मामला मोहतरम शेख साहब की ज़ात मुबारक के साथ नहीं हुआ। मेरी जैसे मैंने बताया था कि मेरा जो MA फ़लसफ़ा है, शायद मैंने बताया था, यानी कि 93-94 का है या 94-95 के अंदर मेरा हो गया हुआ था, और उसके बाद मैंने कोई भी नई डिग्री नहीं ली। हुआ ये कि जब 2006 के अंदर मैं मोहतरम शेख साहब के पास आ गया, तो गया तो ज़ाहिर है मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं तो रोटी पानी के मसले की वजह से गया था कि उनसे दुआ कराऊंगा और मेरी हालात में कुछ बेहतरी हुई। लेकिन जब हालात में आहिस्ता इस तरह से की बेहतरी हुई कि वो ज़माना आया पहले कि जितने का मैं नौकरी ढूंढ रहा था 10-15 हज़ार की, उतना तो मैं अपने ड्राइवर को दे रहा था, और फिर एक वो ज़माना आया कि किसी ज़माने में जितनी मेरी पूरी तनख्वाह होती थी उससे डबल मैं टैक्स देना शुरू हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा ज़हनी सुकून जो सा था वो किसी और लेवल पे जाना शुरू हुआ। उसी असना में 2009 या 2010 की बात होगी, एक दफ़ा इसी तरीके से मोहतरम शेख साहब की महफिल में बैठा हुआ था। तो मोहतरम शेख साहब से मैंने पहली दफ़ा, हो सकता है पहले भी उन्होंने कहा, लेकिन मैंने पहली दफ़ा सुना कि जब अल्लाह रसूल के मामले के साथ बंदा सही तौर पर चलना शुरू होता है तो अल्लाह करीम ये मेहरबानी भी करते हैं कि उस पर इल्म के दरवाज़े भी खोलते हैं, और वो वाक़यात जो पहले हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, और बाज़ चीज़ें जो कायनात की राज या साइंसी अलूम से मुतल्लिक हैं, साइंस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, अलूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, उसके मुतल्लिक भी उसको आगाह कर दिया जाता है। तो मैंने, क्योंकि बहरहाल ज़हन के अंदर फ़लसफ़ा, नफ्सियात, फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट, जर्नलिज़म, ये सारा कुछ भूला तो मैं नहीं हुआ था। तो मेरे ज़हन में अचानक ये शौक़ सा पैदा हुआ कि यार अल्लाह ताला मेरे साथ भी कोई ऐसा मामला करके मुझे भी ये चीज़ें पता चलें कि दुनिया कैसे बनी, किस तरह बनी, ये जो उनसे मुख्तलिफ इज़म्स हैं, स्कूल ऑफ थाट्स हैं, ये कैसा है, ये कैसे हैं। मैंने दिल में सोचा कि यार इतनी अनहोनी बातें मैंने मोहतरम शेख साहब से के साथ देख ली हैं, रिस्क के मामले की, बेहतर ज़िंदगी गुजारने की। तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है कि मुझे ये मेहरबानी भी कर दे। बात आई गई होगी, लेकिन वन फाइन डे मेरे साथ क्या हुआ
کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میرے میں کوئی خصوصیت یا میرے کسی اور پیر بھائی میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ شیخ صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی کر دیتا ہے۔ میں نے کیا ہوا کہ ایک رات میں نہ سو رہا تھا صحیح طرح، نہ جاگ رہا تھا، تو ایک سارٹ آف ڈریم والی سچویشن میں گیا، اور میں نے کوئی عجیب و غریب سے رنگ اور پتہ نہیں ٹنلز اور اس طریقے کی چیزیں جو سی تھی اس میں اپنے آپ کو گھومتے پایا۔ وہ اتنا میسو خواب تھا کہ میری آنکھیں بالکل کھل گئیں اور میں بڑا عجیب سا محسوس کرتا رہا کہ یار یہ میں نے کیا دیکھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے بعد میں ویسے ہی نیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور کوئی سائنس کی سائٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو اچانک میرے سامنے ایک تصویر چھوٹی سی آئی جس کے اندر کچھ رنگ اور کچھ ٹنل کی شکل بنی ہوئی تھی، تقریباً ویسی ہی جیسی میں نے اپنے اس خواب میں یا جاگتی حالت میں کہ مکسچر کے اندر دیکھا تھا۔ میں نے جب اس کو کلک کیا، اوپن کیا، تو وہ اسٹرنگ تھیوری سے متعلق ایک چیز تھی۔ میں نے اس کو سارا پڑھا، وہی ٹنلز، وہی کلرز، وہی سارے چینلز اور یہ ساری چیزیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار میں تو یہ اسٹرنگ تھیوری کو جانتا نہیں تھا، تو یہ چیزیں میں نے کیسے دیکھی۔ وہاں سے میرا دوبارہ سے شوق پیدا ہوا کہ یار یہ والی چیز اگر کسی کو میں بتاؤں گا کہ اس طریقے سے مجھے کوئی ویژن ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ یار دماغ کی خرابی ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی ہلوسینیٹ کر گیا ہے۔ تو میں نے دوبارہ سے سوچا کہ ایک زمانے میں ایم اے کرنے کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کا ارادہ کیا تھا، تو میں اپنی پی ایچ ڈی کا کام دوبارہ سے کرتا ہوں۔ میں خیر ایک لمبی داستان ہے اور اس میں کبھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے مشکلات بھی آئیں، تو بہرحال میرا پی ایچ ڈی سے پہلے ظاہر ہے تب تک زمانہ بدل چکا تھا 2011-12 میں، تو پتہ چلا کہ اب ایم اے کے بعد پی ایچ ڈی نہیں ہوتی بلکہ ایم فل ہوتا ہے پہلے۔ تو میں ان دنوں ملتان میں پوسٹڈ تھا، تو بہت دن ذکریہ یونیورسٹی کے اندر بس ایک میرکسلی میرا ایڈمیشن ہو گیا ایم فل کے اندر۔ تو اس طریقے سے میں اس ایک واقعے کی وجہ سے دوبارہ سے ایکڈیمکس کی لائف میں یا انٹلیکچول ایک جو سیریز تھی میری لائف میں منقطع، وہ دوبارہ شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میرے جس کا مفہوم اور ریزن میں آج تک ایکسپلین نہیں کر سکتا ویژنس کا، جو مجھے آتے رہے، اور پھر ان کی چیز پہلے میں دیکھتا تھا اور بعد میں کسی کتاب میں یا انٹرنیٹ پہ یا اس طرح کی چیزوں میں اس کا کوئی ریلیشن شپ ملتا تھا۔ لیکن ایک میں نے بینگ اسٹوڈنٹ آف فلسفی ایک میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان چیزوں کا کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی ایکڈیمک اس کی کوئی ڈیفینیشن یا کوئی پروف نکالوں گا، بجائے اس کے کہ میں بھی لوگوں کی طرح ایک صرف کوئی روحانیت کی یا ایک فروئی قسم کی باتیں کرتا رہوں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ آف فلسفی میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ وہاں سے اصل میں میرا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ میں نے دوبارہ سے فلسفہ پڑھا، جینیٹکس کا کام کیا، مختلف کتابیں پڑھیں، میں سائنسز میں خاص طور پہ فزکس کے اوپر دوبارہ کام شروع کیا، سائیکالوجی پہ کام شروع کیا، کوگنیٹو سائیکالوجی کے اوپر میں نے کام کیا، ایولیوشنری سائیکالوجی پہ کام کیا، اور کرتے 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 یہ 8-9 برس بعد اب میری ایک اردو کی کتاب آئی 51 کے نام سے، دوسری بینکنگ کے متعلق آئی، ایک میں نے ریسرچ پیپر سٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے بھیجا ہوا ہے امریکہ میں۔ فی الحال اس یونیورسٹی کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ ایک سٹیج پاس ہوا، ساری سٹیجز پاس نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے شیخ صاحب کے پاس جا کے میرا صرف اور صرف کوئی جسے نماز، قرآن، وظائف کے علاوہ جو علمی سفر کا شروع جو ری سٹارٹ ہوا ہے، وہ بھی محترم شیخ صاحب کی سپرویژن میں ان کی مہربانی سے ہوا ہے۔ سو مچ سو، اگر آپ لوگوں نے میری ارسطو اور افلاطون والی ویڈیو دیکھی تھی کہ جب میں اس میں ایک چیز میں نے صرف ذکر کیا تھا کہ ارسطو کا ذکر میں نے شیخ صاحب سے سنا ہے، وہ ہوا یہ تھا کہ ایم فل کا جب میرا کورس ورک وغیرہ ختم ہو گیا اور تھیسس کی باری آئی، تو میں 1-1.5 ماہ کے لیے اس میں پھنس گیا۔ کسی بھی تھیسس کا ایک سینٹرل پوائنٹ بنانا پڑتا ہے، کوئی ایک مفروضہ بنا کے اس کے اوپر ایک چیز کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ میرے سے وہ نہیں بن رہا تھا۔ میرے جو سے محترم استاد ہیں ڈاکٹر شفیق، وہ بھی بڑے حیران تھے کہ یار تو بڑا فاسٹلی اور سپیڈ میں چلتا ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا سر سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے نا ایک سینٹر نہیں مل رہا، یہ جینیٹک ڈٹرمنزم کہاں سے میں اس کو اٹھاؤں۔ تو ہوا کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایک دن ون فائن ڈے شیخ صاحب کی اسی طرح سے پیغام
کے لیے جو صاحب ان کی خدمت میں ہوتے ہیں وہ میرے سے ملے. انہوں نے کہا کہ جی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمر وہیں سے پوچھو کہ جعلی نیوز اور ارسطو کون تھے اور ارسطو کے متعلق یہ کیا جانتا ہے. اچھا میں سوچا کہ یار میں تو ارسطو کے متعلق بہت, جعلی نیوز والا میری ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا, اس میں ساری بات ہے کہ جعلی نیوز کے متعلق پھر مجھے کیا فائدہ ہوا میرے تھیسس میں. ارسطو کی بات اور اشارہ کرنے کے بعد میں نے پہلی دفعہ ارسطو کے پراپرلی پڑھا اور مجھے پتہ تب چلا کہ یہ بایولوجی کا اور سائنسز کا ابو ہے, اور بہت ساری جو بیسک تھیوریز جو ان سی سائنسز کے اندر چل رہی ہیں اور خاص طور پہ بایولوجی میں چل رہی ہیں وہ ارسطو کی دی ہوئی ہیں. تو میرے تھیسس کا سارا جو ڈائریکشن ڈیولپ ہوئی اور وہ بنی وہ شیخ صاحب کے ایک ارسطو کے اشارے کی طرف تھا. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے جیسے بندے کو صرف یہ داڑھی اور نماز اور وظائف صرف نہیں ملے, حالانکہ یہی بہت بڑی بات ہے کہ میرے جیسا بندہ جو کافر مشہور تھا وہ نمازیں پڑھنی شروع کر دے اور داڑھی رکھ لے اور اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرے, لیکن میرا جو علمی سفر بھی بہتر طور پہ صحیح رخ میں دوبارہ شروع ہے, یہ بھی شیخ صاحب کی مرہون منت ہے. دوسری ایک اور چیز جو بڑی باعث تنازع میری لائف میں بن چکی ہوئی تھی, یا کنفیوژن کہہ لیں, یا بلکہ کنفیوژن سے بڑھ کے کنفلکٹ اور کوئی ناپسندیدگی والی طرف چلی گئی تھی, ہوا کچھ اس طریقے سے کہ کیونکہ میں یا میرے ایج میٹس کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ جو سے ضیاء صاحب کے دور کے ٹین ایجر ہیں, جب اس زمانے میں ہم ٹین ایج میں تھے تو ہمارے اندر نا بعض چیزیں ٹھونستی گئی ہوئی ہیں. ہم پاک فوج اور پاکستانیت اور اس طرح کی چیزوں کے متعلق جو ان سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں. تو میں بھی ایک ایسا بچہ یا نوجوان تھا کہ جس کے اندر پاکستانیت اور محبت اور محمد علی جناح زندہ آباد اور علامہ اقبال زندہ آباد اس طرح کی چیزیں میرے اندر بہت زیادہ تھیں. لیکن 94 سے لے کر 2007-8 تک کچھ میری لائف کے ایسے واقعات ہوئے, کچھ ایسی چیزیں میں نے پڑھی, دیکھی, جانی کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یعنی اس کے بننے کے متعلق اور اس کے حال اور ماضی کے علاوہ مستقبل کے متعلق کنفیوز ہو چکا تھا کہ یار یہ کس طرح کا ملک ہے, یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اسلام تو ادھر ہے نہیں ہے, جمہوریہ کہلاتا ہے تو یہ جمہوریہ بھی نہیں ہے. تو یعنی کہ میری وہ جو سے لو افیئر تھا پاکستان کے ساتھ وہ کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہوا تھا. جب میں محترم شیخ صاحب کے پاس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار یہ واحد وہ بزرگ ہیں جو 14 اگست کو مناتے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار اس ملک کا تو کوئی سر پیر ہی سمجھ نہیں آ رہی, اور محترم شیخ صاحب جو ان سے ہیں وہ پاکستانیت کا بڑا زور ہے اور بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور باقاعدہ 14 اگست کے اوپر خصوصی محافل ہوتی ہیں, کھانے لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو کوئی عجیب سے ملک یہ بات ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. پھر اس کے علاوہ تمام عجیب و غریب حالات ہونے کے باوجود شیخ صاحب کی بڑی خصوصی اور پرزور قسم کی ایک تعلیم شریف ہے کہ جو پاکستان ہے اس کا ساتھ محبت کا تو وہ تعلیم دیتے ہی ہیں. اس کے علاوہ ان کی طرف سے بڑی سخت تعلیم ہے کہ پاکستانی قوانین کی ہر صورت ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. سو مچ سو کہ نوز باللہ ظاہر ہے یہ بات منہ پہ لاتے میرے لیے محترم شیخ صاحب کی جو حیثیت ہے میرے دل و دماغ میں مشکل کام ہے, لیکن صرف بتانے کے لیے مجبوراً بتانا پڑ رہا ہے کہ محترم شیخ صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ مجھے بھی کوئی پکڑ لے سرکاری ادارہ تو آپ نے قانون کو ہاتھ میں لے لینا. یعنی کہ انہوں نے اتنی سختی سے میں پابند کیا ہوا ہے کہ پاکستانی لا اور پاکستانی جو بھی حکومت اور اتھارٹی ہو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے اور فتنہ فساد کے اندر ہم نے نہیں جانا. تو پہلے تو بہت دیر میں یہ کنفیوز اور پریشان رہا کہ یار یہ کیوں, آخر پوری دنیا بھی ہم سے تنگ ہے اور ہم شرارتیں بھی کرتے رہتے ہیں, آپس میں ہمارا تعصب بھی بہت ہے. خیبر پختونخوا بیچارے کا اپنا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے, بلوچستان کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو یہ محبت اور یہ پھر آہستہ جب شیخ صاحب کو سنتے رہے تو محترم شیخ صاحب نے ایک بات ہمیں بتائی. شیخ صاحب کا ماننا اور پریچ کرنا یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس بات کو چھوڑیں کہ دنیاوی کیا بہانہ بنا, بظاہر کون لوگ سامنے تھے جو اس کو بنانے والے تھے اور یا بگاڑنے والے تھے یا نہ بننا چاہتے تھے کہ نہ بنے,
لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اللہ کریم کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے. اور ایک قسم کا جب بھی یہ شیخ صاحب یہ بات کرتے ہیں نا تو میرے ذہن میں ایک بات ہمیشہ آتی ہے, پتہ نہیں دوسرے بھائی بھی میرے سوچتے ہوں گے, اور خاص طور پہ آج سے 12-14 سال پہلے جب شیخ صاحب نے یہ بات زیادہ دفعہ کی یہ رحمت والے معاملے کی, تو میرا دماغ اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے پاکستان کی اہمیت کو نہ سمجھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے معاملے کو نہ سمجھا اور اپنے اعمال ٹھیک نہ کیے, آپس میں محبت بھائی چارہ نہ کیا, اپنی رخ کو درست نہ کیا, تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ استغفار نعوذ باللہ دغا بازی کریں گے اور دھوکہ کریں گے, اور اس کی سزا کے طور پہ پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے. اچھا یہ چیز آج سے نا جب شیخ صاحب نے 10-12 سال پہلے کہی نا, یہ بات میرے ذہن میں فوراً آئی کہ یار اگر ہم بندے کے پتر نہ بنیں اور اللہ رسول سے اپنا معاملہ ٹھیک نہ کیا اور اپنے اخلاقی اور اپنے مالی معاملات کو ٹھیک نہ کیا, دیکھیں نا جیسے آپ کا ایک گھر ہے, آپ کے گھر والے آپ کے مطابق اگر نہیں چل رہے, اس کو نہیں سنبھال رہے, تو آپ کی ناراضگی ہوگی نا. تو اگر پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بنا ہوا ہے, تو اگر اس کو رحمت کا گہوارہ نہیں بنایا جائے گا تو پھر یہی ہوگا جو پچھلے 10 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے, اور یہ جہاں پہ اب ہم پہنچے ہوئے ہیں تو وہیں پہ ہم نے پہنچنا تھا. تو دوسری چیز جو ایک پاکستان کے متعلق ود آل ڈیو رسپیکٹ, مجھے اپنے ملک پاکستان پہ بعض اعتراضات ہیں, لیکن وہ اعتراضات کی وجہ سے نہیں ہے, سجیشنز کے طور پہ ہے. میں محترم شیخ صاحب کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق دل سے اپنے ملک کی محبت بھی کرتا ہوں. یہ میں نہیں ہوں صرف, مینس کہ شیخ صاحب کے تمام مریدین پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں اور لگاؤ بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر پاکستان کا رخ اللہ رسول کے معاملے کے اندر درست نہ کیا گیا تو خیر کی بات ہونی ذرا مشکل ہی ہے. اچھا تیسری ایک اور بات جو میرے جیسا بندہ جو بظاہر ایک وہابی خاندان میں پیدا ہوا لیکن چاہے وہابی نہیں تھا, تو اس کے اندر یہ چیز موجود تھی اور کچھ لٹریچر اس قسم کا پڑا ہوا تھا, تو ایک چیز جو شرک کے نام سے ہے, اس کے متعلق ظاہر ہے ہم لوگ اکثر کانشیس رہتے ہیں, میرے جیسے جو اپ برنگنگ والے لوگ ہوتے ہیں. محترم شیخ صاحب, لیکن میں آپ کو حلفاً یہ بات سچ بتا رہا ہوں کہ شرک کے متعلق جس طرح کی ڈیفینیشن اور جو احتیاط اور تعلیمات مجھے محترم شیخ صاحب سے ملیں, یقین جانیے نہ کسی کتاب میں ملی ہیں, نہ کسی واعظ میں نے سنی ہیں, اور میری اپنی لائف میں کیسے یہ پریکٹسنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. محترم شیخ صاحب کے یہاں اللہ کریم, یعنی کہ بعض ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ بعض لوگ نا خواہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ استغفار صوفی بزرگ سمجھتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ وہ کوئی ان کا دوست ہے, یعنی کہ وہ اپنے طور پہ خود ہی ولی اللہ بن جاتے ہیں. اب ہمیں ایک تو شیخ صاحب کی تعلیمات سے سب سے پہلی بات پتہ یہ چلی کہ اللہ کریم سب سے بڑی شان والے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ جب ان کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو راتوں کی نمازوں کے اندر باقاعدہ ان کی جو ہماری مائیں ہیں وہ بھی بتاتی ہیں, یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی بتاتے ہیں کہ خشیت اور ان چیزوں کی وجہ سے ان کے سینے سے گڑ گڑ کی آوازیں نکلتی تھیں باقاعدہ, اور اتنی دیر قیام فرماتے تھے کہ پاؤں کی پنڈلیاں جو ان سی ہیں وہ سوج جایا کرتی تھی. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کسی عام شخصیت کا کر رہے ہوں, ان کو شرم کرنی چاہیے. لیکن اللہ کا ذکر عزت سے کرنا ہے, سب سے بڑی شان والے کا سمجھ کے کرنا ہے. مجھے اور میرے پیر بھائیوں کو تو سیدھی سی بات ہے محترم شیخ صاحب نے بتایا. پھر شرک کا معاملے کے اوپر اتنی تاکید کی گئی, ہمیں اتنی دفعہ سمجھایا گیا کہ ہر
ہر شے صرف اور صرف اللہ کریم کے قبضہ قدرت میں. ہاں اللہ کی طرف سے قاسم کی ذات یعنی کہ بانٹنے والے کی ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کریم کی ہے. اچھا میرے پہ کیا اثرات ہوئے شرک کے معاملے میں، اور اس طرح سے محبت سے اور پیار سے محترم شیخ صاحب نے سمجھایا کہ ذہنوں میں اور دلوں میں ہمارے بات بیٹھ گئی کہ یار سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کا ایک ایسا افیکٹ میری اخلاقی زندگی میں آیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اگر میرے پہ کوئی غور کرے گا نا تو شاید میں اپنے دفتر کے واحد لوگوں میں سے ہوں جس کا اپنے کسی باس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. بونس کمیشن انسینٹیو سیلری ریز کے اوپر آج تک میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا. جھگڑا تو دور کی بات ہے، میں بولتا بھی نہیں، میں صرف اپنا کام کرتا ہوں. اور میرے دل میں شیخ صاحب نے یہ بات بٹھا دیا ہے کہ تیرا رزق صرف اللہ بڑھا سکتا ہے اور گھٹا سکتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شرک کی وہ والی چیزوں، تو شرک تو دور کی بات، مجھے شیخ صاحب نے اور میرے باقی پیر بھائیوں کو یہ چیز سمجھا دینے کی وجہ سے بھائی جان میری تنخواہ بڑھ جائے تو میں اللہ کے علاوہ کسی کا شکر گزار نہیں، نہ بڑھے ویسی کی ویسے رہے تو مجھے کسی پہ اعتراض نہیں ہے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب میرا رزق ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں تو میں نے کسی کی اعتراض کر کے یا تعریف کر کے کرنا کیا ہے. تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف دوزخ کا رستے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میرے خیال کے مطابق شیخ صاحب سے ہمیں جو سمجھ آئی اس کے مطابق اگر ہم شرک کو صحیح طور پہ سمجھ لیں اور مان لیں اور اس کی اپنی لائف کی پریکٹسنگ میں لے آئیں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مالی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ اس بات کا مطلب سمجھے کہ لیٹ جاؤ، ظلم ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ڈمکانا ہو رہا ہے. نہیں، وہاں پہ آتی ہے تقدیر کی چیز، لیکن تقدیر پہ ایمان ہر مسلمان کا ایک لازمی اس کے ایمان کا حصہ ہے، جو شیخ صاحب بھی ہمیں سمجھاتے ہیں. لیکن شیخ صاحب ایک بات ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقدیر کا بھی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتا دیا ہوا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تقدیر والی مشکلات بھی ہٹ جاتی ہیں. اسی لیے ہمارے سلسلے میں محترم شیخ صاحب ہمیں سلسلے کے اندر تقدیر کی دعا پڑھنے اور دعائیں کرنے کی بہت تاکید کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جو اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. وہی جو میں لاسٹ ٹائم ہی بات کر رہا تھا کہ بزرگ علاج کرا رہا ہے. اٹس آلویز اے بیلنسڈ کمبینیشن. دنیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہے. دعا کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے بنتی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کریم میرے لیے یہ آسان کر دے. اللہ کی بنائی ہوئی دوائی، اللہ کی بنائی ہوئی دنیاوی جو ان سے اپائے ہیں یا وہ چیزیں جو حل ہیں اس کو آزمانا ہے. دنیا بھی اس کی ہے، دعا بھی اس کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ بیلنسڈ دین ہے. اس کے اندر دین اور دنیا دونوں اکٹھے چلتی ہیں. اور یہ باتیں اگر ہمارے جیسے شیخ صاحب کے پاس نہ پہنچتے تو ہمیں شاید کبھی سمجھ ہی نہ آتی. چوتھی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ میں نے اپنی لڑک پن سے یا ٹین ایج سے بہت ساری طریقت کی، تصوف کی کتابیں میں پڑھتا رہا تھا. شیخ صاحب کے ہاں طریقت بھی تھوڑی سی یونیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا نہ خواستہ کسی کو کم تر یا کچھ کہہ رہا ہوں، میں صرف اپنے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ یونیک باتیں بھی ہیں جو مجھے دیکھنے کو ملی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان سے بعض دفعہ جو ویژنز ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، میرے انڈرسٹینڈنگ شیخ صاحب کے ساتھ 17 سال گزارنے کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی سچا خواب آ رہا ہے یا کوئی ویژن نظر آ رہا ہے، یہ اس کا انڈیویجول معاملہ ہے. اس وجہ سے کہ وہ خواب یا ویژن سچا بھی ہو سکتا ہے اور ہیلوسینیشن بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ سچا ہے تو یہ اس کی ذات کی تربیت کے لیے ہے جو اس کا شیخ اس کے ساتھ آسانی کر رہا ہے. اس کا دوسرے کو بتانے کا کیا ضرورت ہے؟ مجھے بھی مجبوراً ایک دو باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی پڑیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ صرف مار رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے.
باقی اگر میری زندگی میں یا میرے پیر بھائیوں کی زندگی میں محترم شیخ صاحب کی وجہ سے کوئی مہربانیاں ہوئی ہیں تو وہ ہماری ذات کی تربیت کی وجہ سے. ہمیں تو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر کوئی مہربانی سے کوئی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں تو ہمارے اخلاق اور اعمال میں بہتری آئے، بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں شوئے مارنی شروع کر دیں. اس چیز کے لیے میں نے ایک عجیب و غریب کام بھی کیا اپنی زندگی کے اندر، وہ 2 سال پہلے. آپ کو پتا ہوگا، بعض جن لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں، بعض میں بتاتا ہوں ڈپریشن، انگزائٹی، یہ ساری چیزوں کے متعلق اپنے بھی بتائے کہ یار میرا مسئلہ تھا، میں گیا ایک ڈاکٹر کے پاس. آج میں آپ کو بتاتا ہوں میں ڈاکٹر کے پاس گیا کیوں تھا. ہاں یہ سچ ہے کہ بچپن سے میرے کچھ فوبیاز تھے. اس کے علاوہ آج سے 2 سال پہلے میں نے ایک بات سوچی، میں نے کہا یار یہ جو اتنا میں شیخ صاحب کرتا ہوں، یہ پریکٹیکلی تو میں بے شمار سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات بتا سکتا ہوں کہ یہ کوئی منہ زبانی یا جذباتیت کی وجہ سے نہیں کرتا، اس کے ریفرنسز ہیں. میں نے کہا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ میں چیک کروں کہ شیخ صاحب سے جو لگاؤ اور عقیدت ہے وہ، یا بعض دفعہ جو ان سے ایک ایسے نان کمیونیکیبل تجربے ہوتے ہیں لائف کے اندر، وہ سچی مچی ہوتے ہیں یا دماغ کے کسی نیورو ٹرانسمیٹر کے کمالات ہیں. لو جی، میں نے باقاعدہ سیکیٹرسٹ کو وزٹ یہ اس نظریے سے بھی کیا کہ میں یہ دیکھ لوں کہ میں بعض چیزوں میں ہیلوسینیٹ کرتا ہوں یا حقیقت ہے. سال استعمال کے بعد جس کے اندر ایسا اگر کوئی دماغ کا مسئلہ ہو وہ تحلیل ہو جاتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد بھی آپ میری گفتگو اور میرے ریفرنسز سن لیجئے. محترم شیخ صاحب سے عقیدت اور لگاؤ نہ کسی نفسیاتی وجہ سے ہے، نہ کسی اب بظاہر مجبوری کی وجہ سے ہے. ہاں اگر اس کو آپ مجبوری سمجھتے ہیں، وہ تو ایک مجبوری ضرور ہے، یہ مجبوری تو خیر بے ادبی والا لفظ ہے، ایک ضرورت ضرور ہے کہ بات یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کرانے والی ذات، ان کی اہمیت، ان کی شان بتانے والی ذات محترم شیخ صاحب کی ہے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. طریقت میں اسی وجہ سے جو محترم شیخ صاحب ہمیں جو سب سے زیادہ چیز سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی سچا شیخ مل جائے، اور سچے شیخ کی نشانی بڑی آسانی سے انہوں نے خود بتائی ہوئی ہے. وہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ مجھے آپ ادب کے دائرے میں رہ کے آزما لو. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جو سچا شیخ وہ ہوگا جس کے پاس جانے کے بعد آپ کے ذہنی، دلی اور اعمال کے اندر اللہ رسول کی طرح رغبت شروع ہو جائے گی، اور آپ آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتے جائیں گے کہ آپ اس پہ پریکٹیکلی عمل کرنا شروع کر دیں. شیخ صاحب کو فرمانا ہے کہ جب یہ ہو جائے تو اس جگہ کو پھر چھوڑنا نہ. اور پھر اصول کی بات یہ ہے کہ ایک طرف لگ کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑو، گھاٹ مت پھرو، کیونکہ جب تمہاری پیاس ایک جگہ سے پوری ہونی شروع ہو گئی ہے تو اسی کی طرف چلو. اسی لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، ایک حب شیخ ہے، ایک غیرت شیخ ہے، ایک فناف شیخ ہے طریقت کے اصولوں کے اندر. کہ اگر آپ کو اللہ رسول کا اشارہ یا اس طرح مل گیا ہے کہ اب میرا دل اللہ رسول کی طرف زیادہ جاتا ہے، میرا اعمال بہتر کرنے کو دل کر رہا ہے، میرا اخلاقیات بہتر کرنے کو دل کر رہا ہے، تو اس شیخ سے محبت اس صورت میں کرو کہ غیرت کا استعمال کرتے ہوئے صرف اسی کے ساتھ چلتے رہو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ. یہ والی چیزیں اس وجہ سے ضروری یہ ہیں کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہم ٹو اسٹیپ لوگ ہوتے ہیں، ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی چلے گئے. مقصد ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا. اور دوسری سب سے بڑی بات، جس طرح پیارے بھائیو سچے شیخ کی نشانی ہوتی ہے نا، سچے مرید کی بھی ہوتی ہیں. اگر مرید ایسی کسی جگہ پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد اس کو صرف اور صرف پیسے سے ہی رغبت ہے، عہدے سے ہی رغبت ہے، اس کو اللہ رسول سے رابطے کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کی رغبت اور خواہش نہیں ہو رہی، تو ایسا مرید بھی کہیں نہیں پہنچے گا، وہ سچا مرید نہیں ہے. سچا مرید وہ ہوگا
جسے اللہ رسول سے تعلق کی جہاں خوشبو آ جائے گی اس سے چمٹ بھی جائے گا اور وہاں کے اصولوں کے مطابق چلنا بھی شروع ہو جائے گا. جس طرح میں نے پہلے بات میں کہا تھا اچھا ایک اور سب سے زیادہ ضروری بات آپ کو بتا دوں. شیخ صاحب کے ہاں جو ایک رواج عام بیعت کا معاملہ ہے نا وہ نہیں ہے. کچھ بنیادی وظائف دیے جاتے ہیں جو احادیث وغیرہ میں آپ کو بڑے آرام سے مل جائیں گے. سب سے زیادہ زور جو ان سے ہے وہ درود شریف کی کثرت پہ دیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی اور سلسلے میں اس قدر درود شریف پڑھا جا سکتا ہو سکتا ہو مجھے نہ پتا ہو، لیکن میرے مشکل ہے کہ کیونکہ جتنا میں نے اپنے یہاں دیکھا ہے مشکل ہی ہے کہ اتنا زیادہ شغف اور اتنے زیادہ تعداد میں کثرت میں پڑھا جائے. تو ایک چیز کا صرف یاد رکھیے گا، آپ میں سے اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے شیخ صاحب سے رابطہ کرنے کی، میں ایک دفعہ پھر آج اینڈ پہ سلائڈ ایڈریسز اور چیزوں کو چلا دوں گا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ www.idrisia.com کے علاوہ کوئی آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہے. لوگوں نے ذرا نقلی بنائی ہیں، لیکن اس سے محترم شیخ صاحب کو جو سلسلہ ہے، سلسلہ محمدیہ امینیہ ادریسیہ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شیخ صاحب کے ہاں کوئی خاص بھائی خلیفہ فلانا ٹمکانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں. ہمارے ہاں اول و آخر شیخ سمجھانے والے، چلانے والے، بتانے والے صرف اور صرف محترم شیخ صاحب ہیں. کسی کو اگر کوئی خدا کا ہر طرح کے بندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تو کوئی بھی خاص نہیں ہے، سب عام ہیں سمیت میرے جیسے. اگر آپ میری گفتگو سن کے یہ سوچیں کہ اس کو شاید زیادہ پتہ ہے، نہیں، میرے سے زیادہ جاننے والے موجود ہیں. مجھے صرف یہ ہے کہ مجھے ذرا چلاک سا آدمی ہوں، بولتا ہوں، کوئی لکھتا لکھاتا رہتا ہوں، تو میں نے یہ والی ویڈیو بنانے کی جسارت کی ہے. باقی اس طرح کے علم والے بے شمار. لیکن الحمدللہ شیخ صاحب ہمارے سلسلے میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ شیخ صاحب کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں لگنا. اللہ رسول، ذریعہ شیخ صاحب، بس اس رستے پہ چلنا ہے. باتیں مزید بہت ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق وہی خبر اور مشاہدے والی بات ہے. آپ لوگوں نے میرے سے خبریں سنی، اگر جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مشاہدہ کر لیں گے، اور شاید میرے سے بھی زیادہ ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوگا روحانیت، طریقت اور محترم شیخ صاحب کے متعلق. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.